वजह एहतराम मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ स्वामीन हज़रात और अज़ीज़ाने गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़रानाए दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है और उसका ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम है, उसकी मेहरबानी है। उसने हमें बिन मांगे अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत अंदर पैदा फरमाया और ख़ालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से बिन मांगे ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से माला माल फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान पे ज़िंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फरमाए, ईमानदार आदिल सरबरा अता फरमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फरमाए और अपना ही मोहताज रखे। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल फरमाएँ और इसको अपने मामूलात में शामिल फरमा कर इसको जारी व सारी फरमाएँ। यकीनन आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की शफ़क़त में, उम्मत के प्यार में, उम्मत की मोहब्बत में, उम्मत के फ़िक्र में ये ख़ुसूसी तोहफ़ा अपनी उम्मत को दिया है ताकि मेरी उम्मती ये दुआ करते रहें अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाए, फिर उसके साथ साथ इसका ख़ात्मा बिल खैर हो जाए, अगली ज़िंदगी का आगाज़ ईमान से हो जाए। तो दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसी तलीमात पर अमल पैरा होने ही में दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ भी हैं, खैर भी है, कामयाबी भी है। उम्मत मुसलमा की यकीनन आलमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हालत है, जो कैफियत है, वो आपके सामने है। आप सब अहले इल्म हो, पढ़े लिखे हो, तजर्बाकार हो, हर ख़बर आपके पास है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो उम्मत मुसलमा की कैफियत, जो हालत, जो इस वक्त हालात हो रहे हैं, वो सबको पता है। बस इसकी एक ही वजह है कि हम आका अलैहिस्सलाम की तलीमात से दूर हैं, कुरान सुन्नत की तलीमात से बहुत दूर हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई अमल नहीं है जो सरकार की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, वही वबाल हमारे ऊपर पड़ रहा है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को फ़िक्र अता फ़रमाए, अपना खौफ और आखिरत का फ़िक्र अता फ़रमाए और हम आका अलैहिस्सलाम की अदाओं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का ज़ौक़, फ़िक्र और मोहब्बत अपने दिल में रखें। अल्लाह ताला ये दौलत सबको नसीब फरमाए। हज़रत मोहतरम, आज हमारा छठा जुमा है कि हम आका अलैहिस्सलाम की रहमत के हवाले से गुफ्तगू शुरू किया हुआ है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम से यही फरमाया कि मैंने आपको ऐसे नहीं भेजा बल्कि रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर। तो आका अलैहिस्सलाम की रहमत के हवाले से जो हमारा मौज़ू शुरू है, जो गुफ्तगू शुरू है, उसके 3 जुज़ मैंने पहले बयान किए, जिसमें से पहला जुज़ था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के लिए शफ़क़त क्या है। इसके मैंने 2 जुज़ बयान किए। फिर मैंने 2 बेमिसाल नेमतों के हवाले से मैंने जुज़ बयान किया, उसके भी 2 हिस्से थे। फिर मैंने तीसरा जुज़ बयान किया कि आका अलैहिस्सलाम का हर अमल उम्मत के लिए रहमत है। इस पर भी मैंने 2 मिसालें दी। फिर इसमें मैंने कुछ 2-4 बातें और भी शामिल की थी। अब चौथा जुज़ रहमत के हवाले से हमारा शुरू है। इस जुज़ का नाम है नबी रहमत की तक़सीम। नबी रहमत की तक़सीम, उसके हवाले से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू जारी है। इसमें मैंने 20 लोगों को शामिल किया है। 4 पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। इसमें मैंने पहले दर्जे पे
یہ میں نے ماں کو رکھا، دوسرے نمبر پہ میں نے بیٹی کو رکھا، تیسرے نمبر پہ میں نے بیوی کو رکھا، اور چوتھے نمبر پہ خامد کو رکھا۔ اب پانچویں نمبر پہ آ رہے ہیں بڑے اور چھوٹے آ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جو خاص جملہ وہ یہی ہے کہ نبی رحمت کی رحمت کے ملنے سے قبل اس کی کیفیت کیا تھی اور ملنے کے بعد کیفیت کیا تھی، یہ اصل میں اس کے اندر نقطہ جو خاص وہ یہ ہے، اس پر میری گفتگو جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس آیت کریمہ میں جو سورۃ الانبیاء 17 پارہ اور آیت نمبر 107 اللہ تعالیٰ نے واضح طور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت للعالمین، یعنی عام نبیوں کی طرح فقط نبی بنا کر نہیں بھیجا، فقط پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، فقط رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ میں نے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، لیکن سب سے ہٹ کر جو میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ صفت دی ہے وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور اس میں نے ایک چیز بیان کی تھی جس کو میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کی تمام مخلوقوں کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں، لیکن سب کے لیے آپ کی رحمت عمومی ہے۔ کیا ہے؟ عام نے یہ رحمت ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی رحمت خاص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر اس کا فضل بھی ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اور اکثر میں یہ جملہ استعمال کرتا رہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، توبہ توبہ توبہ، اس وقت ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی جب یہ خیال آتا ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ میں کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک بھی ہمیں اگر زندگی مل جائے، کیا قیامت کی صبح تک بھی زندگی مل جائے نا تو ایک سجدے میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ میں تو حقیقت ہے جب بھی اکیلا بیٹھتا ہوں نا تو میں تو ایک ہی جملہ کہتا ہوں، میں مولا تیری نظر میرے اوپر کیسے پڑ گئی، اے باری تعالیٰ تو نے کیسے پسند کیا ہے کہ تو نے کمال 2 نعمتیں عطا کی ہیں اور بن مانگے عطا کی ہیں، بن مانگے عطا کی ہیں، کہ ایک نعمت تو نے مجھے کیا سے دی ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا ہے، اور دوسری نعمت یہ کہ ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور تیسرا جملہ میں ویسے ساتھ شامل کر لیتا ہوں کہ محبت والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، نبی کا خاندان ہے، اولیاء ہیں، دین اسلام ہے، اولیاء ہیں، یعنی کسی گروہ کے لیے ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ جملہ بڑا خاص ہے، کسی گروہ کے لیے ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر گروہ کی عزت، اس کی قدر و منزلت ہمارے دامن میں ہے، ہر ایک کو ہم سلام کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جو رب نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور یہ جو میں دعا آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں نا، مختلف محفلوں میں، مختلف مجالس میں، جمعے پر بھی، ٹھیک ہے نا جی، کبھی یاد کرا دیتا ہوں اور کبھی ایک جملہ ایسے استعمال کر لیتا ہوں کہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر تعلیم کیوں دی ہے کہ تیرے پر پہلا جو رب کا کرم ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ رب نے بن مانگے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی محبت میں، شفقت میں، فکر میں یہ جملہ دے کر اور کمال کر دیا، فرمایا میرے امتی پہلی نعمت تو رب نے بن مانگے دے دی ہے نا، اب اگلی زندگی کا کنارہ نہیں ہے، وہ زندگی بڑی تعبیر ہے، اس زندگی کا آغاز بھی ایمان سے کروا،
اور اس کے لیے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنی طرف سے خصوصی دعا دے دی اور تعلیم دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ جو حالات بین اقوامی سطح پہ مسلمان کے ہیں نا، یہ کبھی بھی ایسے نہ ہوتے، یہ کبھی بھی ایسے نہ ہوتے۔ یہ اس میں ایک صرف وجہ ہماری ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں، قرآن سے بھی دور ہیں، نبی کی حدیث سے بھی دور ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات، اس کا دامن ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وگرنہ خدا کی قسم فلسطین میں کیا یہ حالات ہو سکتے تھے؟ یا تیرے اندر تو ایمان ہے، تیرے پاس تو ایمان کی بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے ایمان کی، رب تیرے ساتھ ہے، قرآن کا دامن تیرے ہاتھ میں ہو، نبی کی سنت کا دامن تیرے ہاتھ میں ہو، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ وہ تیرا ایک جسم کا ایک بال بھی ڈنگا کر جائے؟ اور حالات اندازہ لگے کیسے ہیں کہ یہ حالات کیا ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کے کتنے مسلمان ملک ہیں۔ آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ بس دعا کرے کہ بقیہ زندگی جو ہے وہ صحیح ایمان کے ساتھ گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔ آئیے محترم، نبی رحمت کی تقسیم کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، جس میں میں نے یعنی 5ویں نمبر پہ چھوٹے اور بڑے کو میں نے شامل کیا ہے کہ چھوٹوں کی یا بڑوں کی جو کفیت تھی نبی رحمت کے تقسیم ہونے سے پہلے یا حصہ ملنے سے پہلے، یا نبی رحمت کی خیرات ملنے سے پہلے ان کی کفیت کیا تھی، ان کا تعارف کیا تھا، یا ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ اب آقا علیہ السلام کی جب رحمت کا حصہ انہیں ملا، خیرات ملی، یہ دولت ملی، اب اس کے بعد پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے لیے میں صرف ایک حوالہ یعنی بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ اب یہ جملے پہ غور کریے، جملہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں کہ نبی رحمت والی زبان مبارک سے اب رحمت کا حصہ ملنے لگا ہے۔ کیا ملنے لگا ہے؟ تو جب زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ یا رحمت کی خیرات یا رحمت کی دولت جب یہ ملنے لگی، دولت اب نکلنے لگی، اب اس کو حصہ ملا اور مل رہا ہے۔ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ہم میں سے جس نے بڑوں کا ادب نہ کیا، حدیث کے لفظ ہیں من لم یرحم صغیرنا لم یوقر کبیرنا، کہ جس نے ہم میں سے بڑوں کا ادب نہ کیا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، اور بڑوں کے سامنے ادب کے ساتھ پیش نہ آئے، ان کا ادب کو مروز خاطر نہ رکھا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت کا حصہ اس طرح دے دیا، فرمایا فلیس منا، بڑوں کا ادب نہ کرنے والے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنے والے، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی۔ اب رحمت کی برکت یہ کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بڑوں کا مقام کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، بڑوں کی خدمت کیا ہے، بڑوں کی تعظیم و توقیر کیا ہے، چھوٹوں کی شفقت کیا ہے، چھوٹوں کا پیار کیا ہے، بڑوں کے سامنے پیش کس طرح آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، بڑوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔ یہ نبی رحمت کی رحمت کا جب حصہ جب بڑوں کو ملا اور چھوٹوں کو ملا، تو آقا علیہ السلام کی رحمت کی برکت اتنی ہے کہ بڑوں کو بھی عزت مل گئی ادب کی صورت میں، اور چھوٹوں کو عزت مل گئی شفقت کی صورت میں۔ یہ آقا علیہ السلام کی رحمت کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ اب 6 نمبر پہ میں لا رہا ہوں علماء کرام کو۔ کن کو؟ کل کتنے میں نے بتائے؟ 20۔ کتنے؟ 20 لوگوں کو میں نے نبی رحمت کی تقسیم میں حصہ دار میں نے شامل کیے ہیں۔ کیا یہ جملہ نیا آیا میری زبان پہ؟
کہ نبی رحمت کے کتنے حصے دار ہیں؟ 20۔ ہاں اہل علم جو ہے اس کے علاوہ باقی جس کو بھی لے لیں، لیکن میں نے اس میں کوئی کسر چھوڑی تو نہیں ہے، اس میں درختوں تک بھی لے آیا ہوں، جانوروں تک بھی، مردوں تک بھی، فرشتوں تک بھی، کوئی چیز میں نے اپنی طرف سے تو نہیں چھوڑی، میں نے ہر چیز کو شامل کیا ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ علم بڑا وسیع ہے، علم ایک بے کنار سمندر ہے، کوئی ہمارے گھر کی وراثت تو نہیں، علم تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب چھٹے نمبر پہ میں علماء کرام کو لا رہا ہوں جو آقا علیہ السلام کی رحمت کے حصہ دار ہیں، حصے میں شامل ہیں۔ اب آئیے سنیے نبی رحمت کا حصہ علماء کرام کو کس طرح ملا۔ چھوٹے اور بڑوں کو میں نے 5ویں نمبر پہ رکھا ہے، یہ بات ساتھ یاد بھی رکھا کریں۔ پہلے نمبر پہ ماں، دوسرے نمبر پہ بیٹی، تیسرے نمبر پہ بیوی، چوتھے نمبر پہ خامد، 5ویں نمبر پہ بڑے اور چھوٹے، 6 نمبر پہ علماء کرام آ رہے ہیں۔ کون؟ علماء کرام۔ اب آقا علیہ السلام کی امت کے علماء کو آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ کیسے ملا، اور زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ نکلنے لگا اور علماء کرام کو ملنے لگا، اب وہ کس طرح ملا۔ آقا علیہ السلام نے پہلا جملہ زبان رحمت سے کیا نکالا؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں۔ کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ کیا ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء کی وراثت بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، وزارتیں ہیں، جگیرداری ہے، سرمایہ داری ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کیا ہے؟ قربان جائیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا علماء انبیاء کی وراثت علم ہے۔ کیا؟ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو سب سے بڑا شرف حاصل عطا کیا ہے کہ انبیاء کی وراثت جو ہے علم کی صورت میں وہ علماء کو عطا فرما دی ہے۔ اور زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ ملا تو آقا علیہ السلام نے پہلی فضیلت رحمت کی صورت میں جب علماء کو عطا کی تو کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت کے علماء انبیاء کی وراثت کے وارث ہیں، مالک ہیں۔ یہ نبی رحمت کی زبان رحمت سے پہلی فضیلت کیا؟ پہلی فضیلت رحمت کی صورت میں، پہلا پروٹوکول رحمت کی صورت میں، پہلی قدر و منزلت کا تحفہ رحمت کی صورت میں، پہلی شان و شوکت کا مقام یعنی رحمت کی صورت میں جب علماء کو ملا تو آقا علیہ السلام نے یوں فرمایا اپنی رحمت کا حصہ دینے کے لیے، کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت کے علماء انبیاء کی وراثت کے کیا ہیں؟ وارث ہیں، مالک ہیں۔ نمبر 1۔ اب نمبر 2، دوسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے جب اپنی زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ دیا، اب اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، فرمایا میری امت کے عالم دین، میری امت کے عالم دین کے پیچھے ایک نماز جو پڑھتا ہے، کیا؟ ایک نماز، مثلا اس نے فجر کی نماز میری امت کے عالم دین کے پیچھے پڑھی تو پہلی نماز پر جو اسے فضیلت مل رہی پڑھنے والے کو وہ کیا ہے؟ ادھر عالم دین کو رحمت کا حصہ مل رہا ہے فضیلت کی صورت میں، اور پڑھنے والے کو بتایا جا رہا ہے علماء کی قدر، علماء کا مقام، علماء کی فضیلت، علماء کی رفعت۔ اب زبان رحمت سے جب رحمت کی صورت میں جب علماء کو مقام ملا تو دوسرے نمبر پہ فرمایا میری امت کے عالم دین کے پیچھے نماز پڑھنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی۔